बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शायरी एक इंतहाई फजूल और गैर फ़ायदेमंद मशगला है। पाकिस्तान में जितने लोग शायरी करते हैं, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उनमें 80% लोगों को शायरी नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह ये नहीं है कि मैं शायरों के लिए कोई तौहीन या उनकी अहमियत से इनकार कर रहा हूं, बल्कि मैं ये समझता हूं कि शायरी जो शऊर से ताल्लुक़ रखने वाली एक चीज़ है, और वो दिमाग जो तख्लीक के अमल से गुज़रते हैं, तो जब वो दिमाग साइंस के शोबे में तख्लीक के अमल से गुज़रते हैं तो कोई चीज़ ईजाद होती है। जब वो सियासियात के शोबे में तख्लीक के अमल से गुज़रते हैं तो किसी अवामी मसले का हल निकलता है। लेकिन इसी तख्लीक के कर्ब से जब वो दिमाग गुज़रता है जिसने आखिर में शायरी करनी होती है, तो उसको उसी तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है। वही सेटिस्फेक्शन और तस्कीन उसको मिलती है जो एक साइंस के तख्लीक़कार को मिलती है, जो सियासियात, समाजियात और दीगर शोबों के तख्लीक़कारों को जो करब और तस्कीन मिलती है। लेकिन शायर की इस पूरे अमल के नतीजे में क्या मिलता है? 2 अशार, और फिर वो लोगों के सामने पेश करके दाद वसूल करके मुतमईन हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि ये दिमाग जो रात भर जाग जाग के शेर तख्लीक़ करते हैं, अगर ये दिमाग दूसरे मसाइल की तरफ, जो ठोस मसाइल है हमारे बहुत सारे, तालीम में, सेहत में, मईशत में, उनकी तरफ इनका रुझान चला जाए, तो फिर इस तख्लीक़ के कर्ब और तकलीफ़ के नतीजे में अशार नहीं बल्कि मुल्की मसाइल का हल निकलेगा। देखते हैं कि मैं अपनी इस नतीजे तक पहुंचने में कहां तक दुरुस्त हूं। इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर सईदा इरम, जो उर्दू अदब में PhD इनका आखिरी मरहले में है। साथ में हमज़ा रहमान मलिक, हर फ़न मौला और अदब के साथ इनकी दिलचस्पी। और जब मैंने कहा कि शायरों को शायरी नहीं करनी चाहिए तो इन्होंने इसकी बड़ी मुखालिफत की थी। अब देखते हैं कि वो अपने केस के डिफेंस में और मेरे इस थीसिस के ख़िलाफ़ उनके पास क्या दलाइल है। जी हमज़ा रहमान मलिक, आपसे शुरू करते हैं। इतने शायर हैं इस मुल्क में, हर ज़ुबान में, उर्दू में, पश्तो में, सिंधी में। तो अगर शायरी इतनी अच्छी चीज़ होती तो ये मुल्क तहज़ीब और मतलब ये कि तरक्की के उरूज पे होता। लेकिन हम देखते हैं कि शायरी में तो हम बहुत दूर पहुंच गए हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी में हम दुनिया में 143वें नंबर पर हैं। तो शायरी को छोड़ के हमें मुल्क की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए, पहले तो आपने जो इंट्रो अपना सेट किया है ना, मुझे तो उसी पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपने अपने इंट्रो में ये बताया कि 80% हमारे जो शायर हैं वो बिल्कुल फ़जूल हैं। आपने ये स्टैटिस्टिक्स कहाँ से लिया? मैं कहता हूँ कि 80% शायरों को शायरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बड़े ज़हीन लोग हैं। उनको शायरी की बजाय अपनी जहानत किसी अच्छे काम में इस्तेमाल करना चाहिए। चले, अभी मैं तो ये समझता हूँ कि शायरी का ताल्लुक़ जो है ना वो कलाम के साथ है, और ये वो कलाम होता है जो लोगों के दिलों को और रूहों को अपील करता है। अगर आपने किसी के दिमाग को अपील करना है तो उसमें शायरी का काम नहीं है, क्योंकि शऊर में और ब्रेन में ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। आपने साइंस और टेक्नोलॉजी की जब बात करें तो उसमें आपका ब्रेन यूज़ होगा, और जब आपने किसी के दिल को या रूह को अपील करनी है तो शायरी असल में इंसान को इंसान बनाने के लिए एक असलूब है, तालीम देने का, शऊर उजागर करने का, बताने का असलूब बयान है एक। तो जितने असालीब हैं दुनिया में इस वक्त, उनमें अदब जो है वो पहले नंबर पे है, क्योंकि इंसान को इंसान बनाने कलाम ने। तो डॉक्टर सईदा, अगर शायरी इंसान को इंसान बनाती है तो सबसे अच्छे इंसान यहाँ होने चाहिए थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा शायर यहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा शेरी मजमूए यहाँ छपते हैं। तो इतनी एक तरफ इतने ज़्यादा शायर और शायरी, और दूसरी तरफ इंसानियत के जितने भी इशारे हैं उसमें हम बहुत नीचे हैं। क्यों? पहली बात तो आपको ये कहूँ कि आपको ये लगता है कि शायद यहाँ पे शायर बहुत ज़्यादा हैं। जितने भी मुआशरे हैं वहाँ पे एक छलनी, एक फ़िल्टर होता है। आप कहीं पे भी किसी को भी आजकल जिसके पास पैसे हैं वो अपनी किताब छाप सकता है। तो ये आप नहीं कह सकते कि अच्छे या बुरे। हाँ, जो बुरे होते हैं वो उस फिल्टर में से निकल जाते हैं, और जो अच्छे होते हैं वो किसी एक जगह पे। दूसरा, आपने पहला एक सवाल किया था हमज़ा साहब से, जिस पे आपने बात कही थी मसाइल के हवाले से, मैं उसका भी जवाब देना चाहूँगी। शायरी का शायद आपने सिर्फ एक जाविया देखा जिसमें हुस्न और इश्क है। यकीनन हमारी शायरी का एक बड़ा हिस्सा, हमारी क्लासिकी शायरी का एक बड़ा हिस्सा उस पर मुश्तमिल है। लेकिन हमारे शोरा ने जितने भी जदीद मसाइल हैं, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन है, चाहे वो हमारी जिलावतनी है, चाहे वो हमारे मुहाजिरीन के मसाइल हैं, चाहे जितने भी हमारे ग्लोबल भूख है, गुर्बत है, इन तमाम मसाइल पर भी कलम उठाए हैं।
ہاں یہ ضرور بات ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں شاعری ذرا سا جو اسکول کالج لیول کے اوپر زیادہ پسند کی جاتی قلم ہے. اٹھائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو شاعری پر قلم نہیں اٹھانا چاہیے تھا, ان کو قلم اٹھانا چاہیے تھا کہ ملک میں غربت کیوں ہے, تعلیم کیوں کم ہے. اگر یہ دماغ جو شاعری میں کھپ رہے ہیں, یہ دماغ تعلیم میں, معیشت میں, دیگر معاملات میں ہوتے تو ہم کہیں راستہ بنا اب یہاں پہ ایک بڑا ایک اہم سوال ہے. ایک ہاتھ ہوتا ہے مزدور کا جو ہتھوڑا چلاتا ہے, ایک ہاتھ ہوتا ہے پینٹر کا جو برش چلاتا ہے. اگر آپ مزدور سے پینٹنگ بنوائیں گے, لیکن اگر سارے لوگ مزدوری کریں گے تو تب بھی کام نہیں ہوتا. اتنے زیادہ مطلب کہ لوگ شاعری کی طرف دیکھیں, ہمارے زیادہ تر جو شعراء ہیں, زیادہ تر شعراء ہمارا غم روزگار, غم زندگی, غم دوران یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جتنے بھی شعراء ہیں وہ یقیناً اپنے پیٹ پالنے کے لیے صرف کتابوں کے اوپر تو کسی بھی دور میں بھی اکتفا نہیں کیا جا سکتا, یقیناً وہ. لیکن جیسے میں نے بات کی نا, ہنر کی بھی اقسام ہیں. جو ایک فنکار ہے, جو ایک تخلیق کار ہے, اس کا کام اور ایک مزدور کا کام الگ ہے. اگر آپ ایک جو تخلیق کار ہے اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا دیں گے تو کام بھی غلط ہوگا, وہ اپنے ہاتھ بھی زخمی کرے گا اور اوور آل بھی. دیکھیں تو یہ اپنے اپنی فیلڈز ہے. حمزہ صاحب, حساب کتاب لگایا گیا ہے کہ پاکستان میں اتنے ہزار مریضوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے, اتنے ہزار طلبہ کے لیے ایک ٹیچر ہے, اتنے ہزار عوام کے لیے ایک پولیس مین ہے. میرا خیال ہے کہ اتنے ہزار کے لیے ایک پولیس مین ہے اور اتنے 100 کے لیے یا شاید 20 لوگوں کے لیے ایک شاعر ہے. تو ذرا کم ہونے چاہیے اور عملی زندگی کی طرف آنا چاہیے. آپ کی جو نرسریز ہیں نا, جہاں سے یہ پنپ کر سارے باہر آتے ہیں, آپ کو وہاں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ جس طرح سیدہ کہہ رہی تھیں, آپ شاعر کو سائنٹسٹ نہیں بنا سکتے نا. وہ تو ایک نیچرلی سکلڈ بندہ ہے, اس کا تو اس طرف دھیان ہے, اس طرف مزاج ہے, اور اس کا ٹارگٹ آڈینس کچھ اور ہے. جب آپ نے 1000 بندوں کے لیے پولیس کا سسٹم, ہم نے پروفیسروں کے خلاف لطیفے مشہور کیے ہیں کہ غائب دماغ پروفیسر نے یہ کیا, سائنسدانوں کے خلاف لطیفے مشہور کیے ہیں کہ اس نے انڈا فرائی کرنے کے لیے وہ ٹیبل پہ ڈالا اور کتاب کو فرائی پین میں ڈال دیا. اور شاعروں کو ہم تالیاں بجاتے ہیں, واہ واہ کرتے ہیں, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی شاعر بنو, ہم آپ کی عزت کریں گے, سائنسدان بنو تو شاعر آپ کے لیے بے روزگاری کا سبب تو نہیں نہ بن رہے. آپ کے یونیورسٹی سے اتنے انجینئرز گریجویٹ ہو رہے ہیں, میڈیکل کے اسٹوڈنٹس اتنے گریجویٹ ہو رہے ہیں, ان کی جابز ہی نہیں ہیں. شاعر بیچارہ کم از کم کچھ سمجھانے کے لیے شعر لے کے سو تو جاتا ہے نا اپنی روٹی کھا کے. یہ سمجھانے کے لیے کہ میرے محبوب کے شاعر نے اپنے محبوب کی جو تصویر پیش کی, اگر پینٹر بیٹھ کے اس کے مطابق بنائے تو کیسی تصویر بنے گی. اس کی زلف ہوں گے ناک کی طرح, اس کی آنکھ ہوگی پستول کی طرح, اس کے ہونٹ ہوں گے کیا کہتے ہیں پھول کی پتیوں کی طرح, اور اس کی بویں ہوں گی تلوار کی طرح. تو یہ آپ نے شاعری کا صرف ایک زاویہ دیکھا ہے, اور وہ زاویہ دیکھا ہے, میں نے آپ سے پہلے بات کی, جو اسکول کالج کے لیول کے اوپر جو مشہور شاعری ہوتی ہے وہ یقیناً رومانوی شاعری ہے جو پسند کی جاتی ہے. لیکن جتنے بھی شعراء ہیں سب کے یہاں پہ آپ کو زندگی کے حقیقی مسائل, وہ مسائل جو 21ویں صدی میں مزدور کے مسائل ہیں, سرمایہ دارانہ نظام کے اندر آئے ہیں. دنیایں دو ہیں ہر فرد کی, ایک دنیا ظاہر کی ہے, ایک دنیا باطن کی ہے. آپ عموماً کل جب ہماری بحث بھی ہو رہی تھی, آپ ہمیں یورپ کی مثال دے رہے تھے. آپ یہ نہیں جانتے کہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں خودکشی کی شرح سب سے زیادہ ہوئی. یورپ کا معاشرہ آج واپس لٹریچر کی طرف آ رہا ہے. کیوں؟ روح اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے نا, تو صرف مادے کی ترقی آپ کو جس ذہنی ڈپریشن میں لے کر جاتی ہے, اس کا علاج آپ کو ادب میں یا روحانیت میں آ کے ملتا ہے. تو روح کو جب تک آپ مادے کے ساتھ لے کر نہیں چلیں گے, میں آپ کا پوائنٹ مجھ تک پہنچ گیا. حمزہ صاحب, میں اس پہ آپ کا تبصرہ لینا چاہوں گا. سیدہ نے کہا کہ شاعری صرف گل و بلبل کی نہیں ہے بلکہ زندگی کے مسائل پہ بھی بڑی شاعری ہوئے, مانتا ہوں میں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شاعر جس کو اللہ نے شعور دیا ہے, جس کو تخلیق کے کیفیت عطا فرمائی ہے, جو بیٹھ کے سوچتا ہے, بے چین رہتا ہے اور ایک مسئلے کا حل نکالتا ہے, تو وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذہن میں خیال ہوتا ہے, اس کو الفاظ کا جامہ پہنانا مسئلہ ہوتا ہے, اور جب وہ جامہ پہن جائے تو وہ خوش ہوتا ہے اور ہم تالیاں بجانا. اگر وہ شاعر بجائے اس کے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ اٹھو میرے مطلب یہ کرو وہ کرو, اگر وہ ایک یار یہ کیوں میرے محلے میں بچے منشیات کا شکار ہو رہے ہیں, کیا کریں ہم, اور وہ اس پہ 2 رات جاگ کے کسی نتیجے پہ پہنچے تو شاید چند بچے اس لعنت سے بچ جائیں. میں چاہتا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دماغ
شاعری کے تخیل اور لفظی دنیا میں کھپ رہے ہیں، ان کو ہم عملی دنیا میں کیوں استعمال نہیں کر پاتے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے اور اس کے پاس ترنم کا خزانہ ہے اور اس کے پاس ردیف اور قافیہ کا خزانہ ہے، آپ اس کو فزکس، کیمسٹری، پولیس، بینک اور اس میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک تخلیقی صلاحیت ہے، نیچرلی اسکلڈ میں نے اس لیے کہا تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیں محبوب جو ہے نا، اس کا تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ دے دیں۔ یہ ٹین ایجر جو شاعری ہے نا، یہ سارے شاعر ہوتے ہیں، میں بھی شاعر تھا اپنے دور میں، تو آج ہنسی آتی ہے، لیکن کچھ پکے ہی ہو جاتے ہیں تو وہ پھر نوجوانوں کے وہ آوارہ گرد قسم کے شاعر بن جاتے ہیں نا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر غلام جلانی برق کو، ان کی بہت مشہور تصنیف جو ہے وہ تھی من کی دنیا، لیکن ان کی ایک اور بک ہے جس کا نام ہے دو قرآن۔ اس میں انہوں نے زندگی کے اوپر بحث کی ہے۔ وہ ادیب تھے، ریسرچ اسکالر تھے، شاعر نہیں تھے، لیکن انہوں نے شعراء کا کلام بیچ میں ایڈ کیا کہ سائنس نے جو زندگی کی تعریف کی ہے وہ کیا ہے، اور جو شعور والے لوگ ہیں وہ اگر کرتے ہیں تو آپ ذرا دیکھیے گا، حقیقت یہ ہے کہ دونوں جب اپنی معراج کو یا عروج کو پہنچتے ہیں تو دونوں کے خیالات ایک جیسے ہوتے ہیں، صرف انداز بیاں الگ ہے۔ کرپسکولر نیچر آف میٹر ہے۔ اب یہ ارسطوٹل نے، گلیلیو نے اس کے اوپر ریسرچ کی، گریکس آپ کو پتہ ہے کہ وہ منطق لاجک کون میں، تھا جس نے شاعروں کو اپنی کنگڈم سے نکالا تھا؟ نو، آپ سنیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ 4 ایلیمنٹس ہیں جو کہ زندگی کو بناتے ہیں، آگ، ہوا، پانی، مٹی، اور آج تک اس کے اوپر بلیف کیا جاتا ہے، یہ جو یونانیوں کی منطق ہے کہ کوئی بندہ جو ہے اس کے اندر آگ کی طرح بھڑکیلے اس کی سوچ ہے، جذبات ہے، کوئی جو ہے وہ پانی کی طرح کے اس کے جذبات ہے، کوئی جو ہے ہوا کی طرح بہنے والا بندہ ہے۔ تو یہ ابھی 4 وہ عناصر ہیں جو کیمسٹری کے پیج نمبر 1 پہ ڈسکس ہوتے ہیں میٹرک کی کلاس میں۔ برق صاحب نے کیا کیا ہے اس کے اوپر؟ انہوں نے ایک چکسبت نارائن ہندو شاعر کا شعر اس میں لکھا ہے کہ اس نے کیا کہا زندگی کے بارے میں۔ اقبال کو بھی لکھا، غالب کو بھی لکھا، سب کو لکھا انہوں نے، لیکن جو مجھے اپیل کیا میں وہ شعر آپ کو بتا رہا ہوں، کرپسکولر نیچر آف تھیوری سے جو مطابقت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ آپ دیکھیں کہ سائنٹسٹ اپنے عروج پہ پہنچ کے 4 ایلیمنٹس کو بتا رہا ہے اور شاعر بھی یہ بتا رہا ہے۔ عالم میں کاٹ رہا ہوں، یہ ایک بحث کا آغاز ہے۔ میں اپنے تمام شاعر دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کمنٹس میں اپنے دلائل دیں کہ شاعری میں جو کچھ کمیاں بھی ہوں گی نا ان کی بھی نشاندہی کریں، کچھ میرے ساتھ اتفاق کریں اور کچھ ان کے ساتھ۔ علامہ صاحب کا ایک شعر ہے کہ انہوں نے ایک لمبی نظم کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں کہ منزل صنعت کے رہ پیما ہے دست و پائے قوم، یعنی جو مزدور لوگ ہیں وہ ایک قوم کے ہاتھ اور پاؤں ہوتے ہیں جس پہ وہ قوم آگے بڑھتی ہے۔ شاعر رنگی نوا ہے دیدہ بینائے قوم، اور شاعر جو ہے اس کی نوا رنگین خوبصورت، لیکن یہ اصل میں قوم کی آنکھیں ہیں، قوم ان آنکھوں سے۔ لیکن اگر میرے شاعر قوم کی آنکھیں بن کے ان کو گل بلبل اور زلف اور لب و رخسار کی طرف لے جائے، میں ایسی شاعری کو بالکل نہیں مانتا۔ اور علامہ نے بھی اسی بارے میں کہا تھا، ہند کے شاعر صورت گر و افسانہ نویس، ہائے بیچارے کی اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ یہ علامہ کا شعر ہے اور اس شعر کی روشنی میں میں نے یہ تیزیز بنایا ہے۔ تو اگر ہماری شاعری اس طرف جاتی ہے، اگر ہماری شاعری ہمارے نوجوانوں کی رگوں میں خون بن کر نہیں دوڑتا، ان کو عمل پر نہیں اکساتا، ان کو مایوسی کا پیغام دیتا ہے اور ان کو آرام سے بیٹھنے کا پیغام دیتا ہے، تو ایسی شاعری ایک ملک کے لیے زہر قاتل ہے۔ میں اپنے شاعروں کو چیلنج کرتا ہوں، وہ شاعری کریں جس سے بچے سیکھیں کہ ہاتھ دھونے کے کیا فوائد ہیں، پڑھائی کا کیا فائدہ ہے اور غلط عادتوں کا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس موضوع پہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن اپنا کمنٹس میں آپ اپنی رائے دیں تو اس کے بعد ہم اس کی روشنی میں آگے بڑھیں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔